अधूरी ख्वाहिश पार्ट 4। मैंने कहा चलो बाद में अम्मी से बात कर लूँगा। फिर मैं चला गया रेस्ट करने। अब मैं बेड पे सोया तो पंखा चल रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा लग रही थी। मेरा जिस्म थकान की वजह से वैसे ही चूर था तो मेरी आँख लग गई। फिर पता ही नहीं चला रात के 8 भी बज गए। रिमशा मुझे उठाने के लिए आई तो मेरा गाजर जाग रहा था और मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा रिमशा मेरे गाजर को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। उसको पता ही नहीं चला कि मेरी आँख खुल चुकी थी। फिर मैंने उससे पूछा, रिमशा तुम कब आई? वो मुझे कहने लगी, शाहजैन भाई मैं आप ही को उठाने आई थी। खाना तैयार है, आपको नानो बुला रही हैं। रिमशा मुझे ये बता भी रही थी। कभी वो मेरी आंखों में देखती तो कभी मेरे गाजर को। मैं समझ गया था कि रिमशा के जहन में क्या चल रहा था। मुझे रिमशा तो बहुत ही आसान टारगेट लग रहा था, लेकिन इससे पहले मैंने अपनी अम्मी के साथ सुकून लेने का सोचा था। फिर मैंने कहा, अच्छा रिमशा चलो मैं आ रहा हूँ। फिर मैंने पूछा, रिमशा रुको, अम्मी जाग गई हैं या सो रही हैं? रिमशा कहने लगी, तुम्हारी अम्मी तो सोई ही नहीं हैं। हम लोग तो कब से बातें कर रहे थे, तुम ही इतने थके हुए थे। तुम्हारी अम्मी तो बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। मैंने कहा, अच्छा चलो मैं आता हूँ। मैं वॉशरूम में गया, मुंह धोया और बाहर आया। मेरी नानी का घर बहुत बड़ा था। लाइन में 4 कमरे बने हुए थे। उनके सामने बरांडा भी बना हुआ था और बरांडे के साथ ही बड़ा सा सहन था और एक बड़ा सा गेट भी लगा हुआ था। मेरे मामू की गाड़ी अंदर खड़ी हुई थी। सहन में सब लोग चारपाई लगा के बैठे हुए थे। मैं बाहर आया तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बड़ा सुकून आ रहा था मुझे गांव में आके। मैंने आसमान की तरफ देखा तो तारे चमक रहे थे। शहर में अमूमन इतने तारे नज़र नहीं आते। फिर मैं चारपाई पे बैठा तो रिमशा मुझे कहने लगी, शाहजैन भाई खाने ले आऊं? मैंने कहा, हाँ रिमशा, शायद मेरी अम्मी वालों ने खाना खा लिया था। रिमशा खाना लेके आई और पानी का जग भर के मेरे साथ ही रख दिया और वो भी मेरे साथ उसी चारपाई पे बैठ गई। मैंने देखा रिमशा मुझे बार बार नज़रें चुरा चुरा के देख रही थी और हल्का हल्का मुस्कुरा भी रही थी, लेकिन मैं उन तारों को देखे जा रहा था जो आसमान में मुझे आज बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे। फिर मैंने पूछा, रिमशा ये तारे रोज़ ही इतने होते हैं या आज कुछ ज़्यादा हैं? रिमशा मुझे कहने लगी, शाहजैन भाई गांव में तो यही मज़े होते हैं, यहाँ तारे रोज़ ही ऐसे निकलते हैं। शहर में क्या नज़र नहीं आते? मैंने कहा, नहीं रिमशा, शहर में रोशनी की वजह से ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती। फिर मुझे रिमशा कहने लगी, शाहजैन भाई सुबह मैं आपको ज़मीनों पर ले जाऊंगी। हमारी बहुत सारी ज़मीनें हैं, काफ़ी सारी पे अनाज उगा हुआ है और कुछ पे सब्जियां हैं, चावल भी हैं और हमारा बाग भी है। सुबह तुम जल्दी उठ जाना और हम सुबह सुबह ही चलेंगे। वहाँ पे फूल भी लगे हुए हैं। सुबह सुबह फूल खिले हुए होते हैं तो बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है जो दिल को सुकून देता है। मैंने दिल में सोचा कि ठीक है, ये मौका वैसे भी अच्छा था। रिमशा अगर मेरे साथ उस बाग में चली गई तो वहाँ पे किसी तरह मैं बातों में वरगला के उसका काम उतार दूंगा, क्योंकि बचपन में मैंने वो बाग देखा था जो बहुत बड़ा था और सुनसान भी था। मैंने कहा, हाँ हाँ ठीक है, ज़रूर चलेंगे।
پھر میری امی نانو اور میری ممانی آپس میں گپ شپ کر رہی تھی۔ میں نے پھر امی سے پوچھا، میں نے کہا امی کیسا لگ رہا ہے آپ کو گاؤں میں آ کے؟ پھر میری امی کہنے لگی، تم تو کب سے سو رہے ہو، ہم تو یہی باتیں کر رہے تھے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگی، صبح ہم باغ میں چلیں گے۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ سب چلیں گے تو میرا رمشا کے ساتھ وہ والا کام نہیں ہو پائے گا۔ میں نے رمشا کو کہا، میں نے کہا اگر یہ سب لوگ بھی چلیں گے تو ہمیں گھومنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ رمشا مجھے کہنے لگی، ہم باغ میں چلیں گے اور وہاں پہ ان لوگوں سے الگ ہو جائیں گے۔ پھر میں نے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور پھر رات کے 9 بھی بج چکے تھے۔ پھر دروازہ بجا تو نانو نے کہا، رمشا بیٹے جا دروازہ کھول، تمہارے بھائی آئے ہوں گے۔ رمشا نے جب جا کے دروازہ کھولا تو رمشا کے 2 بھائی تھے، یعنی کہ میرے کزن، وہ بھی میرے ہم عمر تھے۔ ایک کا نام ندیم تھا اور دوسرے کا نام سلیم تھا۔ ندیم بڑا تھا اور سلیم اس سے چھوٹا تھا۔ پھر وہ بھی آئے اور میرے ساتھ آ کے بیٹھنے لگے۔ پھر ندیم رمشا سے کہنے لگا، اندر سے کرسیاں لے آؤ۔ رمشا کرسیاں لینے چلی گئی تو وہ دونوں میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ مجھے کہنے لگے، ہاں بھائی شہری بابو سنا شہر کا کچھ حال حوال؟ میں نے ان کو کہا کہ ہاں شہر تو بہت اچھا ہے۔ شہر کی لائف کے بارے میں نے ان کو بتایا۔ پھر وہ بھی سن کے کافی خوش ہوئے۔ گاؤں کی زندگی سے شاید ندیم اکتایا ہوا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، شاہزین بھائی میں بھی چلوں گا۔ پھر رمشا دور کھڑی ہو کے یہ باتیں سن رہی تھی تو وہ کہنے لگی، ہاں ہاں ندیم بھائی میں بھی چلوں گی، ابو آ جائے تو ہم دونوں ابو سے بات کر لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح کافی دیر ہم گپ شپ کرتے رہے اور رات کا 1 بھی بج گیا۔ ندیم اور سلیم سونے چلے گئے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ صبح ان کو جلدی اٹھنا ہے اور کھیتوں میں جانا ہے۔ میں نے دیکھا میری امی ابھی تک باتوں میں مشغول تھی۔ اب باہر صحن میں ہم 5 لوگ رہ گئے تھے۔ ایک رمشا جو کہ میرے ساتھ ہی میری چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور ہم سے تھوڑا فاصلے پہ میری نانو اور میرے ماموں کی بیوی اور میری امی، وہ آپس میں ہلکی ہلکی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ کوئی ضرور خاص بات ہو رہی تھی، کیونکہ آواز تو ہمیں آ رہی تھی لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا باتیں کر رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ لوگ ابھی باتوں میں مشغول ہیں۔ پھر میں نے رمشا سے کہا، میں نے کہا رمشا میں تم سے ایک پرسنل بات پوچھوں، تم مجھے بتاؤ گی؟ وہ کہنے لگی، ہاں ہاں شاہزین بھائی پوچھو کیا بات ہے۔ میں نے کہا رمشا جب میں لاسٹ ٹائم گاؤں آیا تھا تم تو بہت چھوٹی تھی، لیکن اب تم جوان ہو گئی ہو اور خوبصورت بھی، تو یہاں پہ تم نے کوئی بوائے فرینڈ نہیں بنایا؟ وہ مجھے کہنے لگی، ہائے اللہ شاہزین بھائی یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں گھر کے کاموں سے فرصت ہی کہاں ملتی ہے کہ ہم یہ کام بھی کریں، اور ویسے بھی مجھے لڑکوں سے دوستی رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے کہا یار رمشا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اب تم بھرپور جوان ہو، کیا تمہارا دل نہیں کرتا؟ پھر وہ مجھے کہنے لگی، یہی سوال میں آپ سے بھی کر سکتی ہوں، آپ بھی تو اچھے خاصے نوجوان لڑکے ہو، آپ نے کوئی دوست نہیں بنائی کراچی میں؟ میں نے اسے کہا نہیں، لیکن ہاں میں کوئی ایسی دوست ڈھونڈ رہا تھا۔ اصل میں کراچی کی دوستی میں ایک مسئلہ ہے، جو شہر کی لڑکی ہوتی ہے وہ مخلص نہیں ہوتی، وہ کسی ایک بندے کے ساتھ ٹک کے نہیں رہتی۔ میری کوشش ہے کہ مجھے گاؤں سے ہی کوئی اچھی سی لڑکی مل جائے جو صرف میری ہو کے رہے، اور میں شادی بھی اسی سے کروں گا، وہ مجھ سے محبت کرے اور میں اس سے کروں گا۔
پھر رمشا کہنے لگی شاہزین بھائی سمجھو کہ آپ کی تلاش ختم ہو گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب رمشا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ پھر رمشا ہڑبڑاتے ہوئے بولی نہیں نہیں، بس میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ میں کوئی گاؤں میں سے اچھی سی لڑکی دیکھ کے تمہاری دوستی کروا دیتی ہوں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ رمشا کیا چاہتی تھی، وہ اصل میں اپنے بارے میں ہی بات کر رہی تھی، لیکن پھر اس نے بات بدل دی اور ہلکے ہلکے مسکرا بھی رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ کو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھی، تو میں نے آرام سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ وہ ایک دم بوکھلا گئی، اپنا ہاتھ وہاں سے ہٹانے لگی تو میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا رمشا گھبراؤ نہیں، مجھے پتا ہے تم مجھے کیا بولنا چاہتی ہو، میں تمہارے دل کی بات سمجھ گیا ہوں، اصل میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اب میں رمشا کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا رہا تھا۔ مجھے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ رمشا مجھے پسند کرتی تھی۔ میں جو بھی رمشا کو بات بولوں گا وہ گھر میں سے کسی کو نہیں بتائے گی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ رمشا میں تمہیں اپنے دل کی بات بتاؤں، اگر تم وعدہ کرو کہ کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی۔ اس نے آنکھیں اچکا کر مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگی ہاں شاہزین بھائی بتائیں۔ میں نے کہا رمشا میں اصل میں گاؤں آیا ہی اسی وجہ سے ہوں۔ پھر وہ کہنے لگی کس وجہ سے؟ میں نے کہا رمشا میں تمہارے لیے ہی آیا ہوں، اصل میں تمہیں بچپن سے ہی پسند کرتا ہوں، اور تم مجھ سے قسم لے لو میں نے تمہارے علاوہ اپنے دل میں کسی کو جگہ نہیں دی۔ میں جب سے جوان ہوا ہوں میں صرف تمہارے بارے میں ہی سوچتا ہوں۔ میں گاؤں آیا ہی اس لیے تھا کہ تمہاری مرضی جان سکوں، اور پھر میں اپنے امی ابو سے بات کروں کہ وہ تمہارے امی ابو سے ہماری شادی کی بات چلائیں۔ میں رمشا سے جھوٹ بول رہا تھا، میں صرف باتوں کے جال بن رہا تھا، لیکن میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ رمشا سچ میں ایموشنل ہو گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی خدا کا شکر ہے شاہزین بھائی، اللہ نے تمہارے دل میں میری محبت ڈال دی ہے۔ میں تو نماز پڑھتی تھی اور جب بھی قرآن پڑھتی تھی میں تو اپنی دعاؤں میں تمہیں ہی مانگتی تھی۔ شاہزین تمہارے چہرے کے نقش اپنے ذہن میں بناتی تھی۔ میں جب سے جوان ہوئی ہوں میں نے بھی اپنا دل تمہیں ہی دیا ہوا ہے۔ شاہزین تم بے فکر ہو جاؤ، بس تم اپنے امی ابو سے بات کرو، میں سجدہ شکر ادا کروں گی۔ اللہ نے تمہارے دل میں میری محبت ڈال دی ہے۔ جب اس کے یہ الفاظ میں نے سنے پہلے تو میں بہت ڈر گیا، کیونکہ میں نے یہ سن رکھا تھا کہ گاؤں کی لڑکی جب کسی سے پیار کرتی ہے تو پھر وہ اس کو ساری زندگی نہیں چھوڑتی، سارے زمانے سے لڑ جاتی ہے۔ لیکن میں تو صرف اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا۔ پھر میں نے بات فوراً بدل دی۔ میں نے کہا اچھا رمشا ہم بعد میں بات کریں گے، مجھے نا ابھی بہت نیند آ رہی ہے، میں جا رہا ہوں سونے۔ پھر میں امی کو کہنے لگا امی بس کریں باتوں کی، اب سوتے ہیں، رات کے 2 بج چکے ہیں۔ پھر میری امی کہنے لگی جاؤ شاہزین تم سو جاؤ، میں آ جاؤں گی۔ اب میں یہ سن کر اور بھی پریشان ہو گیا، کیونکہ میں تو سوچ کے بیٹھا تھا کہ آج اپنی امی کے ساتھ، اور میری امی مجھ سے یہ وعدہ کر کے بھی آئی تھی۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ 10 منٹ گزرے ہوں گے، میرے کمرے کا دروازہ ہلکا ہلکا کھلا۔ میں نے سمجھا شاید میری امی ہوگی، لیکن وہ تو رمشا تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی شاہزین تم جاگ رہے ہو؟ میں نے کہا بس رمشا سونے کی تیاری کر رہا ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگی امی والے تو ابھی تک آپس میں باتیں کر رہے ہیں، میں بس آئی تھی تمہیں دیکھنے۔ اب جب وہ کمرے میں آ ہی گئی تھی
تو میں نے اس کے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ پھر وہ کہنے لگی، شاہزین بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، رمشا ابھی بھی مجھے تم بھائی بولو گی؟ وہ کہنے لگی، ہاں ابھی بولنا ہی پڑے گا کیونکہ مجبوری ہے، ورنہ گھر والے مجھ سے 100 سوال کریں گے کہ تم شاہزین کو بھائی کیوں نہیں بلاتی ہو؟ اور تمہیں تو پتہ ہے نا، میرے دونوں بھائی گاؤں کے ہیں، وہ تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کب میں کوئی غلطی کروں اور وہ مجھے سزا دیں۔ پھر میں نے اسے پکڑ کر کچھ باتیں کرنی شروع کی۔ وہ کہنے لگی، شاہزین بھائی اب تم سو جاؤ، میں جا کے تہجد کی نماز پڑھنے لگی ہوں۔ اب جب اس نے نماز کا نام لیا، پھر میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اب میں دل میں پریشان تھا کہ کہیں امی الگ کمرے میں سونے نہ چلے جائے۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ کب میری امی آئیں گی اور میں ان کو خود سے سکون دلاؤں گا۔ پھر میں موبائل میں گیم کھیلنے لگا۔ اب رات کے 4 بھی بج چکے تھے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ جا کے اپنی امی کو بلا ہی لیتا ہوں کہ اب آئیں سو جائیں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ کہیں گھر والے شک نہ کریں۔ پھر میں اسی طرح پڑا رہا۔ 4:15 ہو گئے تھے۔ پھر میرے کمرے کا دروازہ ہلکا ہلکا کھلا تو وہ میری امی تھی، جسے میں دیکھ کر اب تو خوشی ہو گیا تھا۔ دوستو، اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی قسط آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ شکریہ۔